चले लेट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अनफाल का मुताला हम कर रहे हैं और हम जो है वो तफ़हीमुल कुरान मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है, उससे हम लेकर चल रहे हैं इसको। तो आज जो है वो हम 8वां रुकू उसका तिलावत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 7 रुकू हम तफसीर के साथ देख चुके हैं। तो आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू इन्नहुम ला युअजिज़ून वअइद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही उदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमु व मा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़ी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून वइन जनहू लिस्सल्मि फज्नह लहा वतवक्कल अलल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। वइन युरीदू अन यख़दऊक फ़इन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही वबिलमुअ्मिनीन वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअम मा अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने आपके सामने सूरह अनफाल का जो है वो 8वां रुकू तिलावत किया है। तर्जुमा पढ़ देता हूँ। मुनकरीन हक इस गलत फहमी में ना रहें कि वो बाजी ले गए। यकीनन वो हमको हरा नहीं सकते, और तुम लोग जहां तक तुम्हारा बस चले ज्यादा से ज्यादा ताकत और तैयार बने रहने वाले घोड़े उनके मुकाबले में मुहैया रखो, ताकि इसके जरिए से अल्लाह के दुश्मनों को और इन दूसरे आदा को खौफजदा कर दो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे इसका पूरा बदल तुम्हारी तरफ पलटाया जाएगा, और तुम्हारे साथ हरगिज जुल्म न होगा। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुश्मन सुलह और सलामती की तरफ माइल हो तो तुम भी उनके लिए आमादा हो इसके लिए आमादा हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो। यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। और अगर वो धोखे की नीयत रखते हो तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। वही तो है जिसने अपनी मदद से मोमिनों के जरिए तुम्हारी तायीद की और मोमिनों के दिल एक दूसरे के लिए जोड़ दिए। तुम रोए जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो उन लोगों के दिल ना जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने इन लोगों के दिल जोड़े। यकीनन वो बड़ा जबरदस्त और दाना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पैरों अहले ईमान के लिए तो बस अल्लाह काफी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो थोड़ा सा एक दफा दोबारा मैं ये बात रिमाइंड करा दूं सबको कि सूरह अनफाल जो है वो बदर के वाकयात और बदर के हवाले से जो तंबीहात या कुछ चीजें अल्लाह ताला ने नाजिल की, वो वाकयात हैं जो इसमें मौजू हैं। तो इसकी तफसीर देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो मुनकरीन हक के हवाले से अल्लाह ताला जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता रहे हैं कि वो ये समझ रहे हो अगर कि वो बाजी ले जाएंगे तो वो इस बारे में कहना चाहिए कि गलत फहमी का शिकार है, ऐसा कुछ नहीं। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और तुम लोग जहां तक तुम्हारा बस चले ज्यादा से ज्यादा ताकतवर और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े इनके मुकाबले में मुहैया रखो। इस आयत की तशरी मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत मुख्तसर की है, लेकिन इस मौजू के ऊपर काफी यानी मुख्तलिफ फुकाहा ने भी और मुख्तलिफ मुदर्रिसीन ने बात की है। तो एक दो बातें रख देता हूँ मुख्तसर। पहले सबसे पहले ये कि इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सामान्य जंग और एक स्टैंडिंग आर्मी हर वक्त होनी चाहिए। यानी उस दौर तक अगर आप देखते हैं तो प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं था। कबाइल हुआ करते थे और वो जत्थे बनाते थे और वो लड़ा कर रहे करते थे, जो अरब के हालात थे उसमें। और बाकी जो हम देखते हैं कि अजम में या वेस्ट
جس کو ہم کہتے ہیں آج کل جو رومن امپائر تھی اس کی فورسز ہوا کرتی تھی، لیکن وہاں بھی میرا خیال ہے کہ اس دور میں بھی پراپر اسٹینڈنگ آرمیز کا کلچر کم تھا، بلکہ مختلف موقعوں پہ جو ہے لوگ اکٹھے کر لیے جاتے تھے، یا کچھ نائٹس اور اس طرح کے لوگ ہوتے تھے جن کو وہ ہوتے تھے. تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری پریپریشن ہی نہ ہو اور دشمن جو ہے وہ تم پر حملہ کر دے. تو آج کے دور میں جو ہے یہ دیکھا جائے تو اس کی پریپریشن میں بہت سارے پہلو آ سکتے ہیں. یعنی اس دور کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیار بنے ہوئے گھوڑے مہیا رکھو. تو اب اس دور میں جو جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا تھا اگر عرب میں دیکھا جائے تو وہ گھوڑا ہوتا تھا، کیونکہ سبک رفتار ہوتا تھا، بہت فاسٹ بھاگ کے وہ کور کر سکتا تھا. اور اسی طرح نائٹ کو کہتے تھے کہ ایک نائٹ جو ہے وہ 8-10 پیادے، یا جو مطلب یوں کہہ لیں کہ جو ہمارے سپاہی ہیں ان کے مقابلے، یعنی پیادہ جو ان کے مقابلے میں جو ہے وہ بھاری ہوتا تھا. تو پھر اس دور کے حوالے سے اللہ تعالیٰ وہ چیز فرما رہا ہے. لیکن اگر ہم اس کو آج کی تعبیر میں دیکھیں تو اگلی آیت سے اگر اس کو ملائیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں اور ان کے دوسرے آدھا، یعنی جو دشمنوں کو خوف زدہ کرے جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. یعنی یہاں پر ایک بات تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جن کو دشمن جانتے ہیں وہ تو ایک سامنے دشمن ہے، لیکن کچھ دشمن ایسے ہیں جو پیٹھ پیچھے سے یا منافقت کے روپ میں یا ایسی سازشیں کر رہے ہیں کہ جس کو آپ ڈائریکٹ نہیں دیکھ پا رہے، تو ان کو خوف زدہ کیا جا سکے. تو اس حوالے سے آج کے دور میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو آج کا جو خطرہ ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جنگی قوت موجود ہو، بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیٹرنس ہو، یعنی آپ کے پاس ایک ایسی طاقت ہو کہ جس سے دشمن خوف میں ہے. آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں اسلامی ممالک میں واحد نون یعنی ڈکلیئرڈ ایٹمی طاقت ہے. تو پاکستان سے لڑائی کرتے ہوئے انڈیا جیسا ظالم اور ایک غاصب ملک جس نے اتنے بڑے یعنی ایک آرمی ہے اور اتنی بڑی اکنامک پاور بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ابھی حالیہ جو ہماری لڑائی ہوئی اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو برکت اور برتری حاصل رہی کس بنیاد پہ کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس تھی. ہم نے جو ہے وہ گھوڑوں کے سینس میں کہہ لیں کہ جدید جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی بھی تھی، ہمارے پاس جدید لڑاکا طیارے بھی تھے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ جو ایئر وار جو ہے وہ پوری چینج ہو گئی. یعنی سائبر وار کا بھی ایک پورا سیٹ اپ تھا جو پاکستان نے کیا، اور ایک ایسی لڑائی تھی کہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ وار اکیڈمیز میں بہت مدت تک پڑھایا جاتا رہے گا. یعنی دنیا کی آنکھیں چوکنا ہو گئی کہ یہ کیا پاکستان نے کر دیا. Nobody was expecting. انڈیا کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان اس طرح کی طاقت کے ساتھ موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور انعام ہے. تو یہ آیت جو ہے وہ اس کی طرف دیتی ہے کہ آپ دشمن کے مقابلے میں ہر وقت اپنے پاس ایک طاقت تیار رکھیں، گھوڑے تیار رکھیں. اور پھر یہی نہیں، آج کی ہر وہ طاقت جو ایک وار میں استعمال ہو سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ سوشل میڈیا کی طاقت. آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ کوئی یعنی اس کا توڑ نہیں کر پاتا. ایک طرف پروپیگنڈا ہے، ایک طرف یہ کہ حقیقی قوتیں جیسے اب اس وقت موجودہ حالات میں ہم دیکھیں تو غزہ کی جو جنگ ہے، غزہ کی جنگ کی جو فتح ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹ کے اندر لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکلیں. یعنی میں اپنی موجودہ لائف میں، یعنی میری عمر 40s میں ہے، میں نے کبھی زندگی میں ویسٹ میں عام آدمی کو ہمارا یعنی عام مسلمان کا موقف بیان کرتے ہوئے نہیں سنا تھا. عموماً جو ہے نا وہ اکا دکا کوئی انٹلیکچوئل یا کوئی مغرب سے متنفر کوئی گورا ہوتا تھا، کوئی بولتا تھا. عام آدمی سب ایک زبان بولتے تھے. لیکن آج آپ امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں لوگوں کو کھڑے ہوئے باتیں کرتے ہوئے سن رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، امریکہ جو ہے وہ ظالم ہے، غاصب ہے، اور اسرائیل نے جو ہے وہ ظلم کیا ہے، بچوں کو مارا ہے، ڈیلیبریٹلی مارا ہے. یہ ایک بڑی وار تھی جو کہ سوشل میڈیا پہ عام مسلمانوں نے اور عام انسانیت کے چاہنے والوں نے کی. تو یہ بھی ایک اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو طاقت کسی کو گھٹنے ٹیکنے پہ آمادہ کر سکتی ہو، اس طاقت میں ہمیں ایکسپرٹیز لینی چاہیے. تو آج کے دور کی طاقت سوشل میڈیا ہے، آج کے دور کی طاقت انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی ہے، اور آج کے دور کی طاقت ایٹمک اور فضائی اور میزائل، یہ ساری ٹیکنالوجیز بھی ہیں. تو ان سب میں مسلمانوں کو اپنی طاقت جو ہے وہ مہیا رکھنی چاہیے، اور نوجوانوں کو ہمیں اس کے لیے تیار کرنا چاہیے. دیکھیں، ویسٹ اگر اس وقت پاور میں ہے، امریکہ اگر ایک غاصب
اسرائیل کی مدد کر رہا ہے تو اس کی غصب کی اور طاقت کی وجہ کیا ہے؟ وہ موجودہ ٹیکنالوجیز میں سب سے آگے ہے. موجودہ دنیا کے اندر جس چیز کی آپ کو پیک دیکھنی ہو تو امریکہ کے پاس. آپ جو بھی چیز استعمال کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ لیپ ٹاپ، موبائل فون، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی، اس کا سب کا اوریجن کیا ہے؟ سلیکون ویلی سے اور امریکہ سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں. یا پھر یہ کہ کچھ اب اس وقت تھوڑا سا شفٹ آیا تو چائنا، جاپان اور کوریا اور اس طرف چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے شفٹ ہو رہی ہیں. لیکن یہ لوگ بھی ٹیکنالوجی میں مہارت کی وجہ سے بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں. کوریا کو آپ چھوٹی سی مثال لیں، کوریا کتنا بڑا ملک ہے. کوریا کی آبادی اور رقبہ دیکھیں، اور کوریا کی اس وقت آپ جو ہے وہ اکنامک وہ دیکھیں تو صرف ایک سیمسنگ جو ہے نا، سیمسنگ، اس کا جو ریونیو ہے وہ پاکستان جیسے کئی ملکوں کے بجٹ سے زیادہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹیکنالوجی کی کمپنی دنیا کے اندر کتنا بڑا تبدیلی لا سکتی ہے. تو ہمیں مسلمانوں کو ان ساری ٹیکنالوجیز میں اور ساری چیزوں میں طاقت مہیا کرنے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے کہ بعض اوقات ہم صرف دنیا کے لیے لگ جاتے ہیں. مطلب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم دنیا حاصل، یعنی ٹیکنالوجی میں جاؤں اور میں اتنا انوالو ہو جاؤں کہ آخرت کی تیاری یا اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق ہی ختم ہو جائے تو پھر میں بھی اسی کلچر اور اسی چیز میں ضم ہو جاؤں. تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو دین کے ساتھ بھی وابستہ رکھنا ہے، قرآن کے ساتھ بھی وابستہ رکھنا ہے، اور جدید ترین ٹیکنالوجی اور جدید ترین مہارت ان کو حاصل کرنی ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ خوف اور اس کا یعنی وہ رکھو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیاری کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ پھر آپ جب آپ کے پاس جنگ تاری ہو تو آپ گھبراہٹ میں اور ایک دم اجلت میں نہ ہو، یعنی آپ ہیپزرٹ سارے کام نہ کر رہے ہو. یعنی آپ کے پاس ایک ٹرینڈ آرمی ہو، آپ کے پاس ایک ٹرینڈ طاقت ہو، آپ کے پاس ایک پوری جو ہے وہ قوت موجود. ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آگے بڑھتا ہوں. 1971 کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں، پاکستان نے جو ہے وہ اپنا آدھا، اور اگر پاپولیشن دیکھیں تو مور دین 50% لوز کیا، ہم ہار گئے. آپ اس جنگ کا انالیسس کریں تو پاکستان کی اسٹریٹجی انتہائی ناکام، انتہائی بوسیدہ اور انتہائی فرسودہ تھی. آپ کی صرف جو ہے وہ طاقت یہ تھی کہ انڈیا اگر وہاں پہ جہاں محاذ کھولے گا تو ہم جو ہے وہ یہاں سے جو ہے نا بامبے پہ اور پنجاب پہ اور فلاں پہ اور گجرات پہ بمباری شروع کر دیں گے. اور پاکستان نے یہ کرنے کی کوشش بھی کی کہ 71 کی جنگ کو اسٹڈی کریں. پاکستان نے اپنے ہی آبادی پہ اعتبار نہیں کیا. بنگلہ دیش کے اندر کوئی آپ کا میجر جنرل نہیں تھا جو بنگالی ہو. بنگلہ دیش سے ہم جو ہے وہ وہاں پر پرنٹنگ پریس ہم نہیں قائم کرتے تھے، وہاں ہم نے اسلحے کی کوئی جو ہے وہ فیکٹری نہیں لگائی، وہاں کے نوجوانوں پہ ہم اعتماد نہیں کرتے تھے کہ یہ آرمی کے اندر کوئی اچھے عہدے پہ آ سکتے ہیں. اور نتیجہ ہم نے دیکھا کہ کتنی بری طرح پاکستان ذلت کے ساتھ وہاں جنگ ہارا. ہمیں پڑھایا نہیں جاتا، ہمیں ہسٹری نہیں صحیح پڑھائی جاتی، لیکن ہوا یہی تھا کہ ہم ہارے بری طرح. اور ہمارے پاکستان نے موجودہ جنگوں کی ہسٹری میں سب سے بڑا آرمی سرنڈر ہے، جو کہ ایک ذلت ہے جس کو آپ دیکھیں تو. لیکن وہ ہم باوجود یہ ساری چیزیں نہیں پڑھائی جاتی. تو یہ کہ ہم گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، ہماری اسٹریٹجی ٹھیک ہو اور ہم جو ہے وہ تیار ہوں. اچھا، اب پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ سب کرتے ہوئے تم جو ہے وہ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، بدر کے موقع کے حوالے سے واقعات ہیں. تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ، اس کو چھوٹا سا ٹچ کر کے چلتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ فرشتے اتر گئے ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں بیٹھے رہے ہوں اور جہاد جیت گئے ہوں مسلمان. بلکہ ہوا کیا تھا؟ عملی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری طاقت لے کے بدر کے میدان میں آئے، خیمہ زن ہو گئے، اور پھر آپ نے جو ہے نا وہ دعا کی تھی جو آپ اگر پڑھیں تو کہ یا اللہ یہ تھوڑے سے چند لوگ ہیں، اگر یہ آج کامیاب نہیں ہو سکے تو تیرا پیغام رہتی دنیا تک نہیں ہوگا. تو ہم یہ دیکھیں کہ قرآن یا اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا سکھاتی ہے کہ ڈو یور بیسٹ، اپنی بہترین ایفرٹ کریں اور اس کے ساتھ پھر آپ آئیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کرتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا بھی حوالہ دے رہا ہے کہ آپ اپنی تیاری پوری کریں اور دشمن کو ڈرانے کے لیے تیار کریں. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں پلٹایا جائے گا اور تمہارے سے ہرگز ظلم نہ ہوگا. ایک بات یہ اچھی طرح ہمیں اپنے دماغ میں، دل میں، ہمارے ایمان میں شامل ہونی چاہیے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ ہم اپنے لیے دے رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو میرے صدقات، خیرات، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کا تمام عبادات کا معاملہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نہیں پڑھ رہا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تم دو گے میں اسے، مطلب کئی جگہ حدیث میں آیا کہ 700 گنا تک
اللہ تعالیٰ بڑھا کے ریٹرن کرے گا، اور اس کے اوپر ہے وہ جتنا چاہے ہزاروں گنا ملٹیپلائی کر کے دے. تو اللہ کی راہ میں تمام طرح کے جو اخراجات ہیں، یعنی جب ہم کبھی جہاد کا موقع ہو، جنگ کا موقع ہو، تو وہاں پہ بھی ہم کنجوسی اور اس سے نہ تعلق کر رہے ہوں، اور جب کبھی کسی اور موقع پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو تو آپ بھی جو ہے وہ طاقت کے ساتھ ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ تیاری جو ہے وہ امن کی ضامن ہے. ہم طاقتور تھے تو پاکستان سکون میں رہا. آپ پاکستان میں ہی تھے، آپ میں سے جو پاکستان میں تھے، آپ اس جنگ کے حالات دیکھیں تو ہنسی آتی ہے کہ کیسی بے خوف قوم ہے کہ دیکھتے پھر رہے ہیں یار کتنے ڈرون آ گئے، کتنے گر گئے، اور وہ بندے کھڑے گولیاں چلا رہے ہیں. تو مطلب یہ سب سکون کیوں تھا کہ ہمیں اپنی آرمی پہ اور اپنے اس پہ یقین تھا کہ نہیں یار انڈیا کتنا بھی طاقتور ہو ہم مضبوط ہیں، ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، ہمارے پاس جدید اسلحہ ہے، ہمارے پاس جدید جہاز ہیں. تو یہ ساری چیز تھی جس نے ہمیں مطلب ایک اچھی اس سے بچایا اس سارے معاملات. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن صلاح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا ہے، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہیں تو تمہارے لیے اللہ کافی. اچھا، اب یہاں پر ایک بہت اہم اور بڑا بنیادی ایک قرآن نے اصول، بین الاقوامی اسلامک پالیسی آپ اس کو کہہ لیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایک تو تمہیں بزدل نہیں ہونا ہے، مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ڈر خوف نہیں رکھنا. پھر یہ کہ جب تم اللہ کے بھروسے پر بہادرانہ اور شجاعت اور دلیری کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کرو تو پھر اس میں گفتگو میں جہاں مصلحت کی ضرورت ہو تو وہاں آپ ان سے مطلب تعلقات بنا سکتے ہیں، لیکن بزدلانہ رویہ نہ ہو. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں آج کیا ہو رہا ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے وزیر اعظم صاحب چاپلوسی کر رہے ہیں کس کی؟ اس بدماش کی کہ جو کھڑا ہو کے کھلے دل سے کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے جو ہے وہ اس کو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس کو اسلحہ دیا، یہ اس نے سارے اسلحے آزمائے. اور وہاں ہمارا وزیر اعظم بے شرمی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جی ان کو تو جو ہے وہ نوبل پرائز ملنا چاہیے اور ہم نومینیٹ کرنے جا رہے ہیں. مطلب چاپلوسی اور اس کی شرم اور حیا نہیں ہے. بیچ میں تقریر روک کے جو ہے وہ اس کی امریکہ کے صدر کی تعریفیں کی جا رہی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری پالیسی بزدلانہ نہ ہو، ہاں لیکن اگر وہ صلح کی پیشکش کرے اور وہ صلح کرنا چاہتے ہو تو آپ صلح کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ شک و شبہ میں ہی رہیں کہ نہیں جی یہ تو دل سے نہیں چاہ رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ اگر وہ نیت دھوکے کی رکھتے ہوں گے تو میں کافی ہوں، اللہ تعالیٰ کافی ہے. یہاں پر یہ بڑی اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کی جتنی بھی پالیسیز ہوں گی وہ ڈکلیئرڈ اور بڑی یعنی ہمت کے ساتھ ہوں گی. آپ نے صلح کا فیصلہ کیا تو آپ صلح پر قائم ہوں گے. پچھلے درس میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں پہ جو ہے وہ حضرت عمر کے دور میں جب نہیں حضرت معاویہ کے دور میں جب ان کے ساتھ معاہدے کی ختم ہونے والی تھی اور کچھ دن باقی تھے تو انہوں نے فوجیں اکٹھی کرنا شروع کی. تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے شدت کے ساتھ مخالفت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جب تک معاہدہ ہے کوئی ایک بھی آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن یا کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. تو انہوں نے اپنی وڈرا کی. تو اسی طرح یہ بھی معاہدے کی بات ہے کہ جب آپ ان سے واقعی صلح کر رہے ہیں تو آپ پھر یہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دوبارہ اس بات کو ذہن میں دہراتے رہیں، ذہن میں بات رکھیں کہ اسلامک اسٹیٹ کے لیے جو جہاد کے لیے مسلمان لڑ رہے ہیں وہ کسی زمین کے ٹکڑے، کسی بادشاہت، کسی ریس یا زبان کے لیے یا کسی پیسے کے لیے نہیں لڑ رہے. وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ جو ساری جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ، وہ کہتے ہیں نا کلمہ اعلیٰ کلمۃ الحق، یعنی سپریم کس کا قانون ہوگا؟ اللہ کا قانون ہوگا اور اس سے امن نافذ ہوگا. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ بات ذہن میں رہے کہ پھر بہت ہی اسٹرکٹ اور سپریم قسم کے قوانین بھی مسلمان فالو کریں گے، چاہے اس میں ظاہراً نقصان نظر آ رہا ہو. یعنی میں پچھلی دفعہ شاید حوالہ تھا یا میں کہیں سن رہا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صلح حدیبیہ کی تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ظاہراً نقصان ہے، یہ فتح بالکل بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اور اس پہ اسٹرکٹ قائم بھی ہو. تو اگلا رکو جائے گا، اس میں اور بھی اس حوالے سے کچھ باتیں آئیں گی. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اب بلا جھجک آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے معاہدہ کریں بحث بدگمانی کی بنیاد پہ، یعنی صرف آپ جو ہے وہ سوچ رہے ہو کہ یار شاید ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، اس پہ نہ کریں.
تو اب ممکنہ صورت کیا ہے کہ واقعی اگر صلح چاہ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بھلائی دے گا، اور اگر ان کی نیت میں غداری ہوگی تو مومن کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے رستوں سے نکالے گا کہ جو سوچ بھی نہیں سکتا. ایک چھوٹی سی مثال میں دے کے آگے بڑھتا ہوں. آج سے 3 سال پہلے کوئی دنیا میں سوچ سکتا تھا کہ فلسطین کی اتنی بڑی سپورٹ ہوگی دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا. جب فلسطینیوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، جو طوفان الاقصی، ایوری سنگل بڈی سیڈ کہ یار دے آر مین، یہ پاگل ہے، انہوں نے کیا کر دیا، یہ تو سب مر گئے. اور واقعی مر گئے، مطلب مرنے پہ تو وہ لاکھوں لوگ شہید ہوئے. لیکن اگر آپ نیشنز کی ہسٹری دیکھیں، اگر آپ قوموں کی تاریخ دیکھیں، تو آپ میں سے اگر تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں تو پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ مرے؟ صحیح ہے. اسی طرح سے جو یورپ کی لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں کتنے لوگ مرے؟ تو جو قوموں کی زندگی ہوتی ہے اس میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا تھا کہ لاشیں کتنی گری، امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ کون کھڑا رہا اور کون سروائیو کر گیا. فلسطینیوں نے موجودہ دور میں یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ایمان کی طاقت ہو تو پوری دنیا ایک طرف اور چند سر پھر ایک طرف جو ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی وہ بالکل پسے میں بھوکے ہیں، سردی سے مر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی طاقت سے یہ دکھا دیا کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے ان کے سامنے گن پوائنٹ پہ نہیں ان کو جھکا سکے. معاہدہ کرنا پڑا اپنے اپنے لوگوں کو لینے کے لیے. تو یہ کتنی بڑی فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دکھائی. لیکن ہماری آنکھیں بھی بند ہیں، ہم پیسے، دولت اور طاقت کو جو ہے نا فتح سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جو نصرت کرتا ہے وہ اہل ایمان کی. تو اب آگے ہم چلتے ہیں کہ اور اللہ ہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے لیے جوڑے. اس سے پیچھے میں ہاں یہ آیت ہو گئی کمپلیٹ. تو میرا خیال ہے واو اس کا مسنگ ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے. اب یہاں پر یہ دیکھیں تھوڑا سا بدر کا واقعہ سمجھنے کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عرب جو تھے وہ قبائلی لوگ تھے، اور قبیلوں کے لیے ان کی اہمیت ایسی تھی جیسے کوئی مطلب ایمان اور نعوذ باللہ اسلام سے بھی زیادہ. آپ دیکھیں ابو جہل کیوں اسلام پہ نہیں آتا تھا. ابو جہل کی آپ لوگوں نے وہ ہسٹری سنی ہے جو اس نے ایک گفتگو میں کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محمد کو میں اس لیے میں ایمان نہیں لاتا کہ وہ سچ کہتا ہے یا نہیں. وہ اس نے پوری ہسٹری کہی کہ بولے ہم جو ہے وہ بنی اسماعیل سے تھے، یہ بنی یعنی اپنے خاندان کا اس نے حوالہ دیا، انہوں نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. انہوں نے پورا آتے آتے کہا کہ اب انہوں نے ایک نبی کھڑا کر دیا، اور اب نبی کہاں سے لے کے آئے. تو مطلب وہ صرف اور صرف اپنی قومی عصبیت کے اندر مارا گیا اور وہ اسلام نہیں لے کے آیا. تو معاملہ یہاں پر عرب کا یہ تھا. اس معاملے میں ایسے ایسے قبائل، اب یہاں پر مولانا لکھا ہے کہ جدید جو واقعات ہوئے ان میں جنگ بواس کی یعنی تھی اوس اور خزرج، دو قبائل تھے مدینے کے کہ جو صدیوں سے مطلب سینچری 100 سال سے زیادہ ان کی جنگیں چل رہی تھیں. اور معاملہ کیا تھا کہ وہ آپ نے سنی ہوگی نا، بہت مشہور ان کی ایک نظم ہے کہ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. اور پھر وہ جنگیں ہوتی تھی تو 100 سال چلتی تھی اس بات پہ کہ اس نے گھوڑا آگے کیسے بڑھایا، میرا حق تھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں یہ جہالت اپنے ملک میں بھی. ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ اس کی گاڑی ایسے آگے کیوں بڑھی، یا اس نے ہمارے گھر کے سامنے سے یہ کیسے بنا لیا، یا اس نے مجھ سے بڑا گھر کے بنا لیا، اور ہم جہالت میں وہ مبتلا. تو اب یہاں پر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل ایمان سے مخاطب ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے، پچھلے رکوع میں بھی یہ معاملہ تھا میرا خیال ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈائریکٹ تنبیہ نہیں ہوتی، بلکہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تنبیہ کرنا مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ حالت تھی، میں نے تمہیں یا ہم نے آپ کو یہ دیا. اچھا اب یہاں پر جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہے. اس کی میں ابھی ڈاکٹر اسرار کی اس کی تشریح سن کے آ رہا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے حوالہ رکھتا ہوں. پہلے تو یہ مسلمانوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھائی چارہ ہے اور جو آپ لوگوں کے دل جڑے ہیں، یعنی اوس اور خزرج کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ ایک موقع پہ معاملہ یعنی یہاں پہ اس طرح کے معاملات ہو چکے تھے کہ جو مائگریٹ کر کے لوگ آئے تھے نا، جو مکہ سے مائگریشن کر کے مسلمان آئے تھے مہاجرین، وہ تو لوٹے پٹے لوگ تھے، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا.
جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے اس حد تک قربانی دی تھی کہ اپنے آگے گھر دے دیے، بلکہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے جن کے پاس ایک سے زائد بیویاں تھیں انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس سے اب تم نکاح کرو۔ اتنی بڑی مواقعات کسی معاشرے میں کوئی دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھی ہوگی۔ تو ان لوگوں میں بھی معاملہ یہ ہوا کہ ایک موقع پہ عصبیت کی کسی نے للکار لگائی کہ اے مہاجرین، اور مطلب ایک دوسرے کے خلاف، یعنی مہاجرین ایک طرف اکٹھے ہونے لگے تھے اور مدینہ کے لوگ ایک طرف، اور ایک مطلب فضا ایسی بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ واقعہ بھی موضوع نہیں ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری جنگیں تھیں جو آپ نے ریسنٹ دیکھی ہیں، بواس کی جنگ تھی، مسلمان آپس میں لڑتے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، یہی قبیلے یعنی اوس اور خزرج، اللہ تعالیٰ نے ان کو گہرا ایک مواخات کا اور اس کا تعلق بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا حوالہ دے رہا ہے کہ یہ انسانی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ شدید عداوت ہو اور وہ پھر ایسے گھل مل جائیں کہ سگے بھائی جیسا تعلق ہوتا ہے نا، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ اپنا مال، اپنا سب کچھ دے رہا ہے دوسرے کو بغیر کسی مطلب کے، اور یہ چند سالوں میں ہو گیا، یعنی فیو ایئرس ہی تو ہوئے نا مسلمانوں کو آئے ہوئے، اور پھر وہ سارا معاملہ، اور پوری اسلامی تاریخ بھی دیکھیں تو بدر جو ہے وہ کوئی بہت بہت زیادہ بڑا تو واقعہ نہیں ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 13 سال ہجری میں مائگریشن کی ہے نا، اور بدر میرے خیال ہے اس کے 1 ڈیڑھ سال بعد ہی شاید بدر کا مارکا ہو گیا اگر میں غلط نہیں ہوں، تو یہ ایک بہت شارٹ ٹائم ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ دنیا کی دولت بھی اکٹھے کر لیتے تو ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، مطلب آپ چھوٹی سی بات یہ دیکھ لینا کہ ہم کیا پیسے سے محبت پیدا کر سکتے ہیں کسی کے دل میں اپنی، یا ہم پیسے سے کوئی بھائی چارہ پیدا کر سکتے ہیں؟ پیسے سے تو صرف نفرت ہی پیدا ہو سکتی ہے، یا آپس میں سگا خون لڑ پڑتا ہے، مطلب باپ بیٹے کو قتل ہم نے سنا ہے پیسے کی خاطر، کے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا جائیداد کے مسئلے پہ، یا بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا زمین کے جھگڑے پہ، ہے نا؟ تو پیسہ تو یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات جو میں نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے رکھی کہ اب دیکھیں یہاں پر جو لفظ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے تمہاری تائید کی، تو یہاں پر جو مومنوں کے ذریعے کا لفظ ہے اس کی ڈاکٹر اسرار نے تشریح کی، اور واقعی یہ بات برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی انبیاء ایسے گزرے کہ جن کو پیروکار ایسے نہیں ملے کہ جو ان کے لیے جان لڑا دینے والے، مطلب حضرت موسیٰ کا واقعہ دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ کا واقعہ دیکھیں، حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ انہوں نے کیا کہا تھا، حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ان کے لوگ تھے انہوں نے کہا جاؤ تم موسیٰ اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی حواریوں میں اس طرح کے لوگ، اس طرح کے جانفشاں لوگ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ دیکھیں آپ کو ایسے جانثار دیے، یعنی جو صحابہ کی مثال ہم دیکھتے ہیں، مطلب دنیا کی تاریخ میں ایسی کیا مثال ملتی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر اور عثمان اور علی جیسے لوگ، اور پھر صرف یہ تو چار پانچ لیڈرز ہیں نا، ایک عام صحابی کا معاملہ یہ تھا کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرتا تھا وہاں لوگ اپنا خون بہاتے تھے، جہاں پہ جو ہے وہ ایسے لوگ موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گر گئے عہد میں اور آپ پہ جو ہے وہ چاروں طرف سے آگے، تو لوگ اپنے آپ کو شیلڈ کے طور پہ آگے کھڑے ہو گئے کہ تلوار ہمیں لگ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ٹچ نہ ہو، تو ایسے صحابہ تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ایک حوالہ دے رہا ہے کہ جو ہے وہ اس سطح کی آپ کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آخری جو مطلب ٹکڑا ہے، اس کی تشریح کوئی بہت ضرور مطلب بہت بڑی تو نہیں ہے، لیکن بس سمپل بات بہت اہم ہے کہ یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ یہاں پر ایک بات بار بار ہمیں اپنے آپ کو دہرانی چاہیے اور ہمارے دل میں یہ تازہ ہونی چاہیے کہ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن عمل سے ہمارے اللہ کافی نظر نہیں آ رہا ہو۔ مثال کے طور پہ میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، میں کہوں اللہ کافی ہے، لیکن میں روئے جا رہا ہوں، میں کسی ہر آتے جاتے سے میں دکھڑا رو رہا ہوں، ہر ایک کے سامنے ہو جی بس لٹ گئے جی، کچھ بھی نہیں ہے گا جی، یا ہم آتے جاتے اپنی پریشانی ہر ایک کو سناتے ہوں اور ہر ایک سے اپنا غم کا دکھڑا سناتے ہیں، تو پھر یہ صبر تو نہیں ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ پہ توکل تو نہیں ہے، یا پھر یہ کہ میں توکل کا نام تو لیتا ہوں لوگوں کے سامنے لیکن مجھے یقین نہیں ہے، میں دوسروں کے گھروں پہ، دوسروں کے دروں پہ، دوسروں کے سجدے ٹیکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ مجھے یہ یقین ہو کہ میرا باس مجھے رزق دے سکتا ہے، تو میں اس کی چاپلوسی میں آؤٹ آف دا وے جاتا ہوں، میں اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہوں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لوگ ان کے کچن کے کام کر رہے ہیں، بچوں کو اسکول سے لے کے آ رہے ہیں باس کے،
کہ یہ مجھے دنیا میں دے گا، اور انہی باس کو اور انہی صاحب کو پھر اسی جاب سے فائر ہوتے ہوئے بھی دیکھا میں نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے دنیا کا، لیکن پھر بھی ہم عبرت نہیں کرتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہے کہ آپ اگر ظالم ہیں، آپ فرعون ہیں، تو یہ دیکھو تمہاری فرعونیت۔ مطلب یہ میں اپنی پرسنل لائف کا آپ کو قصہ بتا رہا ہوں کہ ایک ایسا فرعون باس میں نے دیکھا کہ جو لوگوں کو چپڑاسی سمجھتا تھا، یعنی اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ چپڑاسی ہیں۔ اسسٹنٹ پروفیسر کو کرے کہ جا کے میرے بچوں کو اسکول سے لے کے آؤ، یا میرے گھر میں جاؤ ذرا، وہ بجلی والا آیا اس کا کام کرا دو، تو میری والدہ کو سبزی لا دینا، تو میرے گھر میں الیکٹریشین کا کام کرا دو۔ وہ دوسرے صاحب کر بھی رہے ہیں اور اس کے ذریعے وہ مالی معاشی لے رہے ہیں، لیکن دونوں حضرات کو اللہ تعالیٰ نے سامنے ہی دکھایا کہ وہ اسی جگہ سے فائر ہوئے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کافی ہے، یا ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یہ الحمدللہ ہمارے دل میں ہو، الحمدللہ ہمارے عمل میں ہو، تو پھر جو ہے نا زندگی کا ایک لطف آتا ہے۔ مطلب میں یہ دیکھوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میرا کوئی کنیکشن ہے، یا نماز پڑھتے ہوئے بس مجھے پڑھنی ہے بس عادتاً۔ تو اللہ کافی کا جو ہے نا وہ یعنی ہمیں عملی مظاہرہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ آج کا رکو تھا میرا خیال ہے، اور اس پہ کوئی باتیں ہو، سوال ہو، کوئی کوشچن ہو، آن لائن لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی مزید کوئی کمنٹ، کوئی بات اگر مجھ سے غلط ہو گئی ہو تو تصحیح کر سکتے ہیں۔ فیضر صاحب ہیں آج آن لائن نہیں؟ ہاں منصور۔ اچھا جی، کوئی صاحب سوال کرنا چاہیں کوئی آن لائن لوگوں میں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ صدر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، عظمت بھائی خیریت سے؟ جناب ایک تو ہم 3 افراد جی اس وقت، میں نیت بھائی اور علی رضا الحمدللہ درس قرآن پورا سنا ہے۔ جزاک اللہ۔ سوال تو نہیں ہے میرا، بہرحال یہ کہ جنید اختر صاحب کے چاچا اللہ کو پیارے ہو گئے، بس ان کے لیے اور ان کے والد کے لیے دعائے مغفرت فرما دینا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، دو میں پہلے ان آپ۔ کے والد صاحب اللہ کو پیارے ہوئے تھے، اور ابھی خبر آئی ہے کہ ان کے چاچا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو بس ٹھیک۔ آپ دعا میں جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کچھ بات کر رہے تھے شاید۔ ہاں وہ ہے یوٹیوب پہ، ہم نے اس کے آئی سی ایم کے چینل سے شیئر کیا تھا، وہ مجھے یاد ہے میں نے ہی آن لائن ہوسٹ کیا تھا، تو بالکل شیئر کریں گے انشاءاللہ اس کو۔ تو کوئی سوال نہیں ہے تو بس ہم دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ جو آن لائن جوائن کیے ہیں، جو لوگ یہاں فزیکل آئے الحمدللہ، ایک بڑے اچھی تعداد میں لوگ موجود ہیں، خواتین میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو قائم دائم رکھنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جنید اختر بھائی جو ہمارے یہاں آئی سی ایم کے مرکزی صدر رہے ہیں، وہ آج کل برطانیہ میں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے بھی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے لگائی تھی۔ ان کے چچا کا، وہ بھی اللہ کی راہ میں مستقل جدوجہد کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنید بھائی کو اور ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس درس قرآن کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنا، اس کو ہمارے دلوں کا نور بنا، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو کچھ کہتے ہوں سنتے ہوں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنی کم علمی کی وجہ سے اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اس پہ درگزر فرمائیے گا، معاف فرمائیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ تمام حضرات کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔